अस्सलाम, मैं इमदाद सुमरो। पाकिस्तान की सियासत अभी फिर वहीं घूम रही है, तहरीक अदम एतमाद के गिर्द। पहले फैसला नहीं हो पा रहा था तहरीक अदम एतमाद का, इत्तफाक नहीं हो पा रहा था अपोजिशन की जमातों में, अब इत्तफाक हो गया, अब फैसला भी हो गया कि तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी, तहरीक अदम एतमाद की तरफ बढ़ा जाएगा। लेकिन अब मामला चल रहा है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो फिर क्या होगा, फिर किस तरह आगे बढ़ा जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आसिफ जरदारी साहब को किया है फ़ोन, उनसे उन्होंने मुशावरत की है और मौलाना फजलुर रहमान साहब आज मुलाकात करने जा रहे हैं। इम्कान है उनकी मुलाकात हो रही है आज चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही से। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, मौलाना फजलुर रहमान साहब का आसिफ जरदारी साहब को फ़ोन करना और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब का चौधरी बरादरान के साथ रब्ता हो चुका हुआ है। मुलाकात क्योंकि मौलाना साहब लाहौर में ख़ुद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, तो उस वजह से इम्कान है कि जब तक ये मेरा ये व्लॉग रिकॉर्ड हो के आप तक पहुँचेगा तो मुलाकात हो रही होगी या उसके बाद मुलाकात हो जाएगी और मौलाना फजलुर रहमान साहब लाहौर के दौरे के दौरान चौधरी बरादरान के साथ मिल कर जाएंगे। अब जो मामला है कि तहरीक अदम एतमाद पर जो बातें पहले चल रही थी और वो कैसे आगे बढ़ी और आगे क्या हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आसिफ जरदारी साहब को फ़ोन करके उनकी सेहत दरियाफ़्त की। ख़बरें चली थी कि आसिफ जरदारी साहब अली लोग हैं, 2-3 दिन पहले गलत ख़बरें थी, जरदारी साहब बिल्कुल ठीक थे। लेकिन बहरहाल क्योंकि मौलाना साहब का फ़ोन जाना था आसिफ जरदारी साहब को, मुलाकात होनी थी, एक मुलाकात पहले होनी थी लेकिन अब दूसरी मुलाकात होगी। फ़ोन रब्ता भी होना था, मुलाकात भी होनी थी, तो रब्ता तो हो गया हुआ है, अब मुलाकात होगी। ज़ाहिर है अब एक एजेंडा पर जो आ गए, PDM टूट गया, जो मर्ज़ी हुआ, लेकिन अब दोबारा पीपल्स पार्टी और PDM तहरीक अदम एतमाद वाले मामले पर मुत्तफ़िक हैं। कल जब फ़ैसला हुआ था PDM का तहरीक अदम एतमाद के लिए, तो आसिफ जरदारी साहब ने उसको खुशाइंद कहा था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस पर कहा था कि जी एक दुरुस्त फ़ैसला है, दुरुस्त सिमत की तरफ एक कदम बढ़ा रहा है PDM, और उन्होंने अपनी हिमायत का यकीन दिलाया था। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का ऑप्शन था ये जो PDM ने अडॉप्ट किया है, तो अब अगर पीपल्स पार्टी इस ऑप्शन पर को भी उस पर अडॉप्ट करने के बाद अगर हिमायत नहीं करेगी तो फिर इसका मतलब होगा कि ज़ाहिर है तो पीपल्स पार्टी गैर मशरूत तो नहीं होता कुछ भी, लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी की कोई बड़ी शर्त शराइत नहीं है। अब आगे क्या होने जा रहा है, मैं ज़रा उस पर आने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जिस दिन शहबाज शरीफ के यहाँ आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई थी, मरीम नवाज़ साहबा भी मौजूद थी, तो उस मुलाकात से बहुत सी चीज़ें, तकरीबन सारी चीज़ें हम आपको दे चुके हुए, गुजारिश कर चुके हुए, जितनी भी रिपोर्ट अंदर से कहानियाँ अंदर की पता चली थी। एक चीज़ थी वो ये कि मुस्लिम लीग नून ने उस मुलाकात में कहा था कि जी तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला तय समझें, अब आगे बढ़ें। उस पर आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि जी ये तय है, हम इस पे आगे पीछे नहीं जा रहे, बिल्कुल तहरीक अदम एतमाद की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन बेहतर ये है कि फ़ोरम्स को इस्तेमाल किया जाए। तो फ़ोरम्स कौन से? तो जरदारी साहब ने कहा कि जी फ़ोरम्स आप अपनी जब पार्टी से भी फैसला करें, आपकी पार्टी के अंदर कई आ रहा है पार्टी के अंदर, और अब PDM का भी हिस्सा हैं हम, तो पीपल्स पार्टी तो बतौर जमात अब हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हमारे ऊपर किसी का वो गिला शिकवा नहीं बनना कि हम अगर कहीं बैठकर कोई भी फैसला करें। हमने अपना लॉन्ग मार्च का फैसला अपने तनतना कर लिया, आप तनतना फैसला नहीं कर सकते क्योंकि आप बाउंड हैं, इत्तेहाद के अंदर हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप की जमात के अंदर तहरीक अदम एतमाद को लेके कई आ रहा हैं, तो बेहतर है आप बैठें आपस में। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ओके हैं तो बस बात ख़त्म, तो उस पर भी जरदारी साहब ने कहा था कि मेरा मशवरा ये होगा, ये जरदारी साहब का मशवरा था, मेरा मशवरा ये होगा कि आप PDM में भी जाएं इस मामले को लेकर और अपनी जमात के अंदर भी जाएं। तो फिर आपको याद होगा कि मुलाकात के अगले एक दिन के वक्फे के बाद, यानी मुलाकात मेरा ख्याल हुई थी 5 को, तो 7 को PDM मुस्लिम लीग नून की CEC का इजलास, वीडियो लिंक इजलास हो गया था, और उसके बाद उसके साथ ही तय हो गया हुआ था PDM का सरबराह इजलास, जो मौलाना साहब अपना शेड्यूल देखकर डेट देनी थी, तो एक दिन के बाद मौलाना साहब ने वो भी तारीख दे दी थी 11 को, जो कल इजलास हो गया। तो उस पर जो मुस्लिम लीग नून जो सबसे ज़्यादा मोतरज़ थी, जिनको सबसे ज़्यादा एतराज़ात थे, वो इस मामले पर अब ज़्यादा जल्दी में थे कि जी ये इजलास होते रहेंगे, तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला अनाउंस कर देते हैं। अनाउंस तो खैर उस दिन हो गया था, शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया था कि जी मुस्लिम लीग नून में 2 आरा थी, अब हम यकसू है नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, अब हम PDM और CEC की पार्टी के इजलास के बाद इसको बाज़ाब्ता अनाउंस कर देंगे, वो हो गया। अब सवाल ये कि आगे कैसे बढ़ा जाएगा। अब इस सवाल का जवाब ज़ाहिर है परसों मरीम नवाज़ साहिबा से जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी, उनसे भी सवाल का जवाब पूछा गया था
کہ جی تحریک عدم اعتماد کے بعد کیا ہوگا، وزیر اعظم کون ہوگا، کیا پارلیمنٹ کی باقی ماندہ مدت پوری کروائی جائے گی، فوری انتخابات کروائے جائیں گے، کیا ہوگا؟ تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ہمارا پہلا ٹارگٹ تو ہے تحریک عدم اعتماد، اور اس کے بعد پھر آگے دیکھیں گے۔ اب ظاہر ہے ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ تحریک عدم اعتماد آئے، حکومت گرا کے اس کے بعد بیٹھ کر طے کریں کہ کیا کرنا ہے، اس کے بعد تو پھر کڑمس مچ جانا ہے نا، اس کے بعد رائتا پھیل جاتا ہے، پھر آپ طے نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں کہ تحریک عدم اعتماد اور اس کے بعد کیا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب ایک کل بھی میں نے گزارش کی تھی یا صبح والے ولاگ میں کہ وہ دور کی کوڑی لائے تھے، شاہد خاقان عباسی بھی بہت دور کی کوڑی لائے تھے کہ جی وہ تحریک عدم اعتماد کے بعد کوئی حکومت نہ بنائے، اسمبلی موجود رہے کوئی حکومت نہ بنائے۔ تو پھر اگر کوئی حکومت نہیں بنائے گا تو پھر تحریک عدم اعتماد، مطلب ایک ایسی تجویز ہے یہ جو سمجھ سے بالا تر ہے۔ مطلب میں تو کم از کم، میں تو چھوٹا سا پولیٹیکل سائنس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، شاہد خاقان عباسی تو مجھ سے کہیں زیادہ سمجھدار ہے، ظاہر ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تحریک عدم اعتماد آئے اور تحریک عدم اعتماد کے بعد اپوزیشن پیچھے ہٹ جائے۔ جنہوں نے تحریک عدم اعتماد لا کر عمران خان کی حکومت کو گرا دیا، حکومت گر گئی، اسمبلی موجود ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ تو پھر وہ تجویز دے رہے ہیں کہ جی پھر جانا عدالت میں کوئی چلا جائے اور عدالت سپریم کورٹ کو جا کر کوئی کہے کہ جی انتخابات کروائیں۔ مطلب پارلیمنٹ کی جیت کو سپریم کورٹ کے سامنے سرنڈر جا کے کر لیں، سیاسی قوتوں کی جیت کو ایک ادارے کے سامنے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کو ہم تانے دیتے ہیں، جن پر ہم الزامات عائد کرتے ہیں، ان اداروں کے پاس دوبارہ واپس جائیں کہ جی آپ ہمیں انتخابات کروا کے دیں۔ ان کا کام نہیں ہے۔ آپ نے عمران خان کی حکومت گرا رہے ہیں، حکومت گرانے کے بعد آپ پارلیمنٹ کی مدت پوری نہیں کروانا چاہتے، نہ کروائیں، آپ کا رائٹ ہے، آئین میں گنجائش ہے اس کی۔ لیکن آپ ایک بار حکومت بنائیں گے، حکومت بنانے کے بعد نگران سیٹ اپ بنائیں گے، اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم، نگران سیٹ اپ بنے گا، نگران سیٹ اپ کا کے اعلان کے ساتھ آپ اسمبلیاں توڑ دیں، اسمبلی توڑ کے آپ 90 دن کے اندر انتخابات کروا دیں۔ مطلب یہ والا ایک عجیب و غریب قسم کا آئیڈیا۔ تو یہ ساری چیزیں مسلم لیگ نون کے اندر چل رہی تھی۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ ابھی ہم نے بعد میں دیکھنا ہے، بعد میں دیکھنے والی بات نہیں ہے، پہلے دیکھ چکے ہوئے ہیں، یعنی پہلے یہ ساری چیزیں بہت حد تک چیزیں طے ہو چکی ہوئی ہیں۔ اب مجھے ایک چیز تھی جس پہ میں کام کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، پھر حکومت، کیونکہ زیادہ شرائط مسلم لیگ نون کی مانی جا رہی ہیں کہ جی فوراً انتخابات ہوں، فوراً انتخابات والی بات پہ اوکے، پیپلز پارٹی اب اوکے، اسد زرداری اوکے ہیں کہ ٹھیک ہے جی فوراً انتخابات کروا لیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا یہ جو 2-4 ہفتوں والا کام ہوگا الیکشن اصلاحات کا، وہ کر کے اور انتخابات کو اتنا ٹائم لگ ہی جاتا ہے 2-4 ہفتوں میں۔ تو نگران سیٹ اپ پر بھی تو مشاورت ہونی ہے نا، نگران حکومت کس کی بننی ہے، کیا ہونا ہے۔ تو اپوزیشن کی سلاٹ بھی پھر پی ٹی آئی کی طرف چلی جائے گی اگر کامیاب ہو جاتی ہے تحریک عدم اعتماد، تو وہاں سے ان کے ساتھ پھر مطلب معاملات کرنا، وہ بھی تو خالہ جی کا واڑہ نہیں ہے نا، وہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا۔ پھر عمران خان کو راضی کرنا، وہ تو اس کو مکم کا سمجھتے ہیں، وہ تو شہباز شریف صاحب سے ہاتھ ملانا نہیں پسند کرتے۔ تو کل کو شہباز شریف وزیر اعظم ہوئے، جس اپوزیشن لیڈر سے وہ ہاتھ ملانا نہیں چاہتے شہباز شریف سے، تو اس وزیر اعظم سے عمران خان مشاورت کیوں کریں گے نگران سیٹ اپ کے لیے؟ تو یہ مطلب ایک وقت لگ جائے گا، 2-4 ہفتے یا 2-3 مہینے اس میں لگ سکتے ہیں۔ تو اسی دوران نگران سیٹ اپ کے لیے تو اسی دوران الیکشن اصلاحات درکار ہوگی تو وہ ہو جائیں گی۔ تو یہ چیزیں بہت حد تک طے ہیں کہ جی کوئی زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 مہینے کی حکومت ہو۔ لیکن ایک ایشو اور تھا کہ تحریک عدم اعتماد مرکز میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو مرکز میں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد انتخابات پھر پنجاب میں بھی ہوگی، ظاہر ہے اس کے بعد تو وزیر اعظم تو قومی اسمبلی توڑ سکتے ہیں نا، تو باقی اسمبلیاں تو پھر جو ہے وہ متعلقہ صوبے اپنے کے وزرائے اعلیٰ توڑیں گے۔ تو پھر کیا اس میں تو پنجاب کا معاملہ آیا، تو پنجاب ظاہر جب مرکز گرا دیں گی اور دے گی اپوزیشن تو پنجاب بھی گر جائے گا۔ تو باقی پھر سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو پیپلز پارٹی کیا راضی ہوگی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی پر سب سے بڑا الزام ہمیشہ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی سندھ حکومت بچانے کے لیے پی ڈی ایم کی تحریک کو ادھر ادھر کرتی رہی ہے۔ لیکن اب تو یہ ثابت ہو گیا کہ پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا مارچ کا، پچھلے سال کے مارچ کا، وہ ٹھیک تھا۔ مسلم لیگ نون یا تو کنفیوز تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب یا تو کنفیوز تھے یا ان کی حکمت عملی تھی کہ ابھی حکومت کو نہیں گرانا، آگے چل کر گرانا ہے۔ گرانے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ وہی ہے جو پیپلز پارٹی نے کہا تھا، جو اسد زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا، 16 مارچ کی میٹنگ میں بھی کہا تھا، اور پہلی میٹنگ پی ڈی ایم کی بلکہ اے پی سی جو ستمبر 2020 میں ہوئی تھی، اس اے پی سی میں بھی کہا تھا کہ جی تحریک عدم اعتماد کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، آپ اڈاپٹ کرنا ہے، آپ استعفے وغیرہ کے آپشن اڈاپٹ کر لیں، لیکن وہ آپشن چلنے نہیں ہیں، اور وہ ثابت ہوا۔ تو بہرحال تو
لیکن ایک چیز تھی پیپلز پارٹی کے لیے، وہ یہ کہ پیپلز پارٹی اس وجہ سے حکومت کو گرانا نہیں چاہتی کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ حکومت ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے کئی بار کہا کہ جی، اور خواجہ آصف صاحب نے، بلکہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی بری بات کیا ہے اس میں، اگر پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان کی سندھ حکومت چلتی رہے، ان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، وہ اپنی حکومت بچانا چاہتی ہے، تو اس میں برا کیا ہے؟ تو اب سوال یہ تھا کہ کیا پیپلز پارٹی سندھ حکومت کی قربانی دے گی؟ پیپلز پارٹی کے انتہائی ایک بڑے لیڈر سے جو اس سارے معاملے میں ان ہیں، جو رابطہ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کو اس بات پہ آمادہ کرنے، یا مسلم لیگ نون کے ساتھ جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کٹی چل رہی تھی، پی ڈی ایم مارچ کے بعد یہ ایک دوسرے کے خلاف جب بیان بازیاں کر رہے تھے اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور یہ، تو اس میں سب سے اہم کردار جس لیڈر نے ادا کیا تھا، ان سے میری بات ہوئی ہے، اور وہ اب یہ جو معاملات ٹھیک ہوئے، پھر ایاز صادق صاحب لندن گئے، پھر واپس آئے، تو ان کے ساتھ جو رابطہ کار کیا، ظاہر ہے سارے معاملات رابطہ کار لفظ مناسب نہیں ہے، وہ لیڈر یہ سارے اس معاملے کو، یہ تحریک عدم اعتماد میں آج جہاں پر اپوزیشن پہنچی ہے، اس میں سب سے کلیدی کردار ادا کرنے والے لیڈر سے میری بات ہوئی، آج تفصیلی بات ہوئی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تو آپ پھر سندھ حکومت کی قربانی، انہوں نے کہا جی سندھ حکومت کا ہم طے کر کے لکھ کے دے چکے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو کہ جی جس دن تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی ہم سندھ حکومت توڑ دیں گے، اسمبلی توڑ دیں گے۔ ظاہر ہے پھر عام انتخابات تو پھر ایک ساتھ ہوں گے نا سارے، اس طرح تو نہیں ہوگا گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر کی طرح کہ جی ایک صوبے کے ایک سال میں ہو، دوسرے صوبے کے دوسرے سال میں ہو، پھر جنرل الیکشنز ایک ساتھ ہوں گے۔ اور پیپلز پارٹی ان لیڈر کے بقول کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم اگلے انتخابات میں موجودہ میجارٹی سے زیادہ لے کر آئیں گے، لہٰذا ہمیں ڈر خوف نہیں ہے، ہمارے اگلے سال سندھ کے پکے ہیں، مرکز میں ہم پہلے سے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ اچھا، اب اس ساری صورتحال میں ایک اور چیز میں نے پتا کی، مسلم لیگ نون کے اندر سے پتا کی، مسلم لیگ نون کو اب جلدی کیوں ہے؟ ایک وجہ میں بتا چکا، ایک وجہ کئی بار بتا چکا ہوں کہ ان کو لگتا ہے کہ عمران خان اپنی مرضی کا کوئی صاحب لگا کر بیٹھ جائیں گے، پھر ہم پھنس جائیں گے، ایک افسر عمران خان صاحب، تو وہ اس میں مسلم لیگ نون کو، نواز شریف صاحب کو پرابلم ہے کہ یار وہ اگر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ اس سے فرق نہیں پڑتا بھائی، ہم نے اپنی مرضی کے جو لگائے تھے نا وہ پھر ہمیں ہی گلے پڑ گئے تھے، لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک اور مسئلہ ہے پولیٹیکل، وہ یہ کہ مسلم لیگ نون مارچ 2021 میں جس پوزیشن میں تھی اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کو پولیٹیکلی بہت نقصان پہنچا ہے۔ پیپلز پارٹی مارچ 2021 کی جس کمزور پوزیشن پر تھی آج اس سے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے۔ مسلم لیگ نون کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی اگر ہم نے مزید اس معاملے کو التوا کیا تو پولیٹیکلی ہمیں نقصان ہوگا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا، وہ جس حد تک فائدہ ہونا تھا مسلم لیگ نون کو وہ ہو چکا، اب مسلم لیگ نون لوز کر رہی تھی، اور جتنا وقت مل رہا ہے پیپلز پارٹی گین کر رہی ہے۔ مارچ میں میرے اس وقت کے ویلاگز پڑے ہوئے ہیں جب یہ اتحاد ٹوٹا تھا پچھلے سال 2021 میں، اس سے پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ پیپلز پارٹی کا ایک ہوا بن رہا ہے جو سوٹیبل نہیں ہے پیپلز پارٹی کے مخالفوں کے لیے، جو اتحاد میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے مسلم لیگ نون، تو وہ کریڈٹ جو جا رہا تھا کہ جی پیپلز پارٹی نے کہا جی ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، ضمنی انتخابات لڑیں گے، وہ انتخابات لڑے اور اپوزیشن کو کامیابیاں ہوئیں۔ سینٹ کے انتخابات لڑنے چاہیے، انہوں نے منوایا پی ڈی ایم کو، سینٹ کے انتخابات میں کامیاب ہوئے، تو وہاں سے تو یہ سارا ایک بن رہا تھا کہ یار کہیں پیپلز پارٹی کی جو حکمت عملی ہے وہ ٹھیک جا رہی ہے۔ پھر الیکٹیبلز پیپلز پارٹی کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے تھے۔ اس وقت الیکٹیبلز نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر، بلکہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر، پیپلز پارٹی کے انیشیٹو پر پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی کو کامیاب کروایا، حفیظ شیخ کو ہروایا، عمران خان صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑا۔ تو پیپلز پارٹی کو اس وقت یہ جو پیپلز پارٹی کا ایک بن رہا تھا تو وہ ڈیفیوز کرنا ضروری تھا، وہ ڈیفیوز کیا گیا کہ سلیکٹڈ پارٹ 2 کہہ کر، اور اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں ظاہر ہے پھر اب اس کا نقصان جتنا پیپلز پارٹی کو پہنچ سکتا تھا پہنچا، پیپلز پارٹی اس میں فائدے میں جا رہی تھی۔ اب جا کر پیپلز پارٹی کو اس کا پولیٹیکل اب جو صورتحال بنی ہے سال ڈیڑھ میں، بلاول بھٹو زرداری اس طرح اپنی سیاسی زندگی میں 7-8 سال کی زندگی ان کی سیاسی، اس طرح وہ متحرک نہیں ہوئے پنجاب میں، لاہور آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنا ملتان جا کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر مختلف شہروں میں جاتے ہیں، کارکنوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی کا ایک آہستہ آہستہ بن رہا تھا۔ تو مسلم لیگ نون کا
لوگوں کو مسلم لیگ نون کی کنفیوز سیاست مسلم لیگ نون کے اندر نقصان پہنچا رہی تھی. پارٹی کے اندر جب پارٹی کے اندر ہی کنفیوژن ہو, پارٹی کے اندر اختلافات ہو, پارٹی کے اندر سوال اٹھیں, تو ظاہر ہے وہ پھر اس کی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, بڑھتا ہے اس کا نقصان کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہوتا ہے زیادہ. تو مسلم لیگ نون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یار ہمیں ہوگا اس کا نقصان بہت زیادہ اگر ہم نے مزید اس معاملے کو ڈیلے کیا. کم از کم حکومت کو گراتے ہیں نہیں گراتے, کم از کم اب یہ بیانیہ چھوڑنا پڑے گا کہ ہم اس حکومت کو نہیں گرانا چاہتے. پچھلے سال یہی کہتی تھی نا مریم نواز صاحبہ بھی, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی, شہباز شریف صاحب بھی, رانا ثناءاللہ صاحب بھی, نواز شریف صاحب بھی, کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے, ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ ایکسپوز ہو. تو اس کا لوگوں پبلک سینٹیمنٹ اس وجہ سے مسلم لیگ نون کے بھی اگینسٹ گیا, جس کا اعتراف مریم نواز صاحبہ نے کیا پرسوں ترسوں اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں, 10 تاریخ کو پریس کانفرنس میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی اب اگر ہم حکومت کو نہیں گرائیں گے تو لوگ ہم پر تنقید کریں گے, اور لوگ ہم پر تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ادراک مسلم لیگ نون کے اندر بھی تھا کہ نہیں یار, اب اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو ہمیں سیاسی نقصان ہوگا جو ہونا شروع ہو چکا ہوا ہے. ایک چیز. دوسری چیز وہ یہ کہ تحریک عدم اعتماد کے متعلق 2 آپشنز سامنے تھے. تحریک عدم اعتماد پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ سے پہلے پیش کی جائے یا پی ڈی ایم کے لانگ مارچ سے پہلے. اب جو ایک چیز پر اتفاق ہونے کا امکان ہے, جو چیز آگے بڑھ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے تو اس کے فوری بعد وہ لانگ مارچ ظاہر ہے تبھی دھرنا نہیں ہوگا, وہاں پر جلسہ ولسہ ہوگا, لیکن اسی دوران تیاریاں شاریاں ہو جائیں تو اس کے فوری بعد تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے, پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کی نوبت ہی نہ آئے. تو اس پر مذاکرات چل رہے ہیں, بات چیت چل رہی ہے پیپلز پارٹی میں اور پی ڈی ایم کے درمیان. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آصف زرداری کو جو فون کیا ہے, اس فون کے بعد ان کی ملاقات جو ہے وہ آئندہ چند روز میں ہوگی, کچھ دنوں میں ہوگی, زیادہ لمبا اس میں طویل انتظار نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ بہت زیادہ جلدی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو اس حکومت کو گرانے کی, اپوزیشن کو. وہ ملاقات ہوگی, اور جو ملاقات ہو رہی ہے مولانا صاحب کی لاہور میں چودھری برادران کے ساتھ, اس ملاقات میں بھی وہ جو آصف زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اس کا فالو اپ ہوگا. اس کو سمجھا جائے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو جا رہے ہیں آصف زرداری صاحب کی ملاقات کے فالو اپ میں جا رہے ہیں, کیونکہ چودھری برادران بہت کچھ مانگ رہے ہیں. چودھری برادران اتنا کچھ مانگ رہے ہیں جو نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ یار مطلب 5-6 سیٹوں والی جماعت کو ہم اتنا نہیں دے سکتے, اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کو ہم نے بہت کچھ دے دیا تو پھر انہوں نے ہمارے نقب لگانی شروع کر دینی ہے مسلم لیگ نون کے اندر. ظاہر ہے گھر کے بھیدی ہے نا, لنکا ڈانے میں پھر دیر نہیں کریں گے. بڑے کئی دہائیوں تک ایک ساتھ سیاست کی ہے انہوں نے. تو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, لیکن جو 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ یہ کہ تحریک عدم اعتماد مارچ کے وسط میں یعنی 23 مارچ سے پہلے ہو سکتی ہے, اور دوسرا یہ کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی متفق ہیں کہ تحریک عدم اعتماد آئے, حکومت بنائے, چھوٹی موٹی اصلاحات کریں, 2-3 مہینے کی حکومت ہو, اور پھر وہ حکومت نگران حکومت بنائے, اور نگران حکومت آ کر انتخابات کروائے 90 دن میں. شاہد خاقان عباسی صاحب والا فارمولہ جو ہے اس پر کوئی بھی غور کرنے کو تیار نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.